बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें किसी भी तरीके से खत्म नहीं की, सिर्फ मीडिएटरी इंटरमीडिएटरी की बजाय अब बाकायदा तौर पर मीडिएटर का किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त मुकालमा चल रहा था अब वो मुनक़ता होकर पाकिस्तान के थ्रू हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अराक्ची पाकिस्तान से रवाना हुए मस्कत के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने कयास आराइयां शुरू कर दी कि पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद टॉक्स 2 के हवाले से ताक लगाई थी या उम्मीद लगाई थी, अब वो टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही हुई कि अब्बास अराक्ची जब आज मस्कत से इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से अब मॉस्को जाएंगे, तो फिर से कयास आ रही शुरू हो गई कि 24 घंटे के दरमियान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात करने वाले अब्बास अराक्ची फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान असल में कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, और क्या सिर्फ और सिर्फ तमाम फरीकैन जो कि ईरान को अपने करीबी लगते हैं उनके हवाले से जो पैगाम रसानी है, उनकी सजेशंस लेना है, वहीं तक मामला है, या वाकई में बायलैटरल इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। ऐसा हो सकता है क्या कि जंग चल रही है और सिर्फ बायलैटरल इश्यूज के ऊपर बात हो रही हो? ये भी एक सवाल या निशान खड़ा होने लगा। लेकिन एक तरफ हमारी सियासी और अस्करी क़यादत अपनी तरफ से ईरान के हवाले से कोशिशें जारी रखे हुए है, तो वहां अमेरिका की तरफ से भी कोशिशें जारी रखे हुए। अमेरिकी सदर ने यह बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर हमें कोई बुलाएगा हम आएंगे, लेकिन अभी इसलिए ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मंगल के दिन जाकर जो मुज़ाकरात होने थे उसके लिए बड़े ट्रैवलिंग करनी पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ हर बार हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तारीफ करते नहीं थकते सदर डोनाल्ड ट्रंप। जरा सुने क्या कह रहे हैं। I think Pakistan is terrific. I think the Field Marshal is fantastic. I think the Prime Minister of Pakistan is great. I'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. So we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. That whole deal, it's not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले ईरान ने कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना चाहते, लेकिन जो अफजूदगी 60% तक हुई यूरेनियम की, उसने बहुत सारे सवाल खड़े करना शुरू किए जो कि एनपीटी की इन इटसेल्फ खिलाफ वर्जी थी। लेकिन एनपीटी की खिलाफ वर्जी यह भी होगी कि अगर अमेरिका ये चाहे कि ईरान बिल्कुल ही किसी भी मामले के लिए न्यूक्लियर अपना जो यूरेनियम है इस्तेमाल ना कर सके, स्पेशली सिविलियन मामलात के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। बहरहाल कुछ सूरत हाल सदर ट्रंप के लिए तब भी तब्दील हुई जिस टाइम पर व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो सालाना डिनर होता है वो रखा गया, और वो वाशिंगटन डीसी के एक होटल के अंदर रखा गया डिनर। तब खबरों की जीनत बना जब बाकायदा तौर पर वहां सदर ट्रंप के ऊपर एक और हमला हुआ। इससे पहले सदर ट्रंप के ऊपर दो और हमले हो चुके हैं, बट एट दैट टाइम ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट। अब वो प्रेसिडेंट हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैरोलाइन लेविट जो कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने उससे पहले स्पीच के हवाले से कहा था कि बड़ी धमाकेदार किस्म की स्पीच होगी डोनाल्ड ट्रंप की, एंड शॉट्स विल बी फायर्ड। सुने। He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. And shots were actually fired. वो तो लिटरली नहीं कह रही थी, मेटाफोरिकली कह रही थी, लेकिन शॉट्स वर लिटरली फायर्ड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी के अंदर सूरत हाल कुछ यूं बनी कि नामा निगारों का डिनर था, इसके दौरान अचानक एक हमला आवर घुसा और उसने फायरिंग की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मकामी होटल में मुनक्किद जो अशाया था उसके दौरान जोरदार किस्म की आवाज सुनी गई, फायरिंग की सी आवाज गूंजी, जिस पर सदर ट्रंप और दीगर शुरका ने अपनी नशिस्तों से उतर कर नीचे जाने की तरफ वो बढ़े। उस दौरान में जो सीक्रेट सर्विस के एहलकार हैं सदर ट्रंप को बाहर ले गए। तकरीबन 2600 से ज्यादा अफराद उस मौके के ऊपर शरीक थे। तकरीब में मौजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और काबीना के मुख्तलिफ अराकीन महफूज रहे हैं, जबकि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, फायरिंग का वाकये के बाद सदर ट्रंप ने अपने बयान में यह कहा है, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बयान में यह कहा कि वाशिंगटन डीसी में ये एक गैर मामूली शाम थी। सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शानदार काम किया। उन्होंने फौरी और बहादुरी से ये कार्रवाई की। ट्रंप ने भी कहा कि जी हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है और मैंने ये सिफारिश की है कि ये जो शो है इट मस्ट गो ऑन, ताहम हम मुकम्मल तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत
کے مطابق چلیں گے. ٹرمپ نے آج وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ بظاہر اس حملے کا تعلق ایران کے ساتھ جاری کشیدگی یا کسی ممکنہ جنگ سے نہیں ہے. اندازوں کے مطابق حملہ آور نے انفرادی طور پر یعنی لون ولف کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے. سنیں ٹرمپ نے کیا کہا. This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. Man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. اب اس کے بعد ہی صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ڈنر میں اٹیکر تھا اس کی شناخت ہو چکی ہے, اس کی تصویر بھی اور اس کی CCTV فوٹیج بھی انہوں نے پوسٹ کی. کہتے ہیں کہ جی روئٹرز اور obviously باقی سارے کے سارے جریدوں نے بھی اس کو کور کیا. روئٹرز کے مطابق ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اعزاز کے اندر رکھے جانے والے عشائیے میں فائرنگ کرنے والے گرفتار مشتبہ شخص کی شناخت جو ہے وہ تھامس ایلن, کول تھامس ایلن کے نام سے ہوئی ہے. اب یہ شخص جو ہے یہ بیسکلی یہاں امریکہ کا ہی رہائشی ہے. انٹرسٹنگلی ہی از 31 ایئرز اولڈ اور ایک گریجویٹ ہے, پڑھا لکھا شخص ہے, پارٹ ٹائم ٹیچر ہے, گیم ڈیولپر ہے. میڈیا بریفنگ میں میئر واشنگٹن نے بتایا کہ واحد مسلح شخص لابی میں سیکرٹ سروس کی طرف بڑھا اور سیکرٹ سروس کے ایک اہلکار نے اسے روکنے کی کوشش کی. واشنگٹن کی پولیس چیف کے مطابق مشتبہ شخص واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں مہمان تھا. اس نے کمرہ بک کرایا ہوا تھا, لیکن یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ مشتبہ شخص نے حملہ کیوں کیا. واٹ واز ہز انسینٹو, مشتبہ شخص کا اصل ہدف کون تھا, اور اسی حوالے سے ابھی بھی تحقیقات جاری ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ کے اوپر 2 حملے ہو چکے ہیں. اس ٹائم پر وہ صدر نہیں تھے لیکن کینڈیڈیٹ ضرور تھے صدارت کے. 13 جولائی 2024 کو ایک حملہ ہوا تھا جب پینسلوینیا کے اندر ایک انتخابی ریلی میں صدر ٹرمپ جو ہے وہ بات کر رہے تھے اور ان کے بالکل کان سے قریب سے ہو کر گولی گزری تھی اینڈ ہی اسٹارٹڈ بلیڈنگ ایٹ دیٹ ٹائم. دوسرا 15 ستمبر کو ہوا تھا جو کہ 2024 کے اندر ہوا تھا, اینڈ فلوریڈا کے اندر ہوا تھا. وہاں گولف کورس کے اندر ٹرمپ کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی. ادھر بھی سیکرٹ سروس کے لوگ ان کو سائٹ پر لے گئے تھے. اچھا, جو کینٹ اب آپ کو بھی معلوم ہے فارمر ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ہیں, انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا. چارلی کرک جو کسی زمانے میں obviously ڈونلڈ ٹرمپ کے تو بہت قریب سمجھا جاتا ہے لیکن اسرائیل کے بھی بڑا حامی سمجھا جاتا تھا, لیکن اس کے کچھ تھاٹ پروسیس اینٹائی وار ہو رہی تھی. یہ جو ایران کے ساتھ جو مسئلہ تھا اس حوالے سے وہ بڑا کلیئر ہوتا جا رہا تھا کہ اسرائیل کا ساتھ ہم لوگوں کو نہیں دینا, اینڈ دین ہی واز اساسینیٹڈ. جو کینٹ نے یہ ہنٹ ضرور دیا تھا کہ اس سے پہلے جو صدر ٹرمپ پہ حملے ہو چکے ہیں اور چارلی کرک کی ڈیتھ, اس کے اندر کچھ سملیرٹیز یعنی مشابہت نظر آ رہی ہے. سنیں ذرا. When one of President Trump's closest advisors, who is vocally advocating for us to not go to war with Iran and for us to rethink at least our relationship with the Israelis, and then he's suddenly publicly assassinated and we're not allowed to ask any questions about that. I was a part of, the National Counterterrorism Center was a part of. We were stopped from continuing to investigate. And the FBI will say that they stopped that because they wanted to have turn everything over to the Utah state authorities. Everything's going to trial. It's very, very sensitive. But there was still a lot for us to look into that I can't really get into, but there was still linkage for us to investigate that we needed to run down. We know the pressure because of text messages that have been made public. Charlie was under a lot of pressure from a lot of pro-Israel donors. And again, we know Charlie was advocating to President Trump against this war with Iran. So we have a lot of data points between Butler, the assassination attempts against President Trump, the breaches of his security, what happened to Charlie Kirk. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کیونکہ ایران سے گفتگو کر کے معاملات کو حل کرنا چاہ رہے ہوں اور اس کی فیور کے اندر اسرائیل نہیں ہے تو واقعی میں اسپوائلر کا کردار ادا کیا جا رہا ہو وہاں کی طرف سے, یا واقعی میں یہ لون ولف اٹیک تھا؟ سوالات بہت سارے جنم لے رہے ہیں, لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ ایران اور USA میں باقاعدہ طور پر بات چیت اور حل کب تک نکلے گا؟ سو لاٹس آف کوسچنز, لیٹس گو ٹوورڈز دی آنسر. جوہر سلیم صاحب, ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ڈپلومیٹ. تھینک یو ویری مچ جوہر سلیم صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب فار جوائننگ می ان دی شو. زاہد صاحب, لیٹس اسٹارٹ فرام یو. اب یہ کوئی نارمل بندہ نہیں کہہ رہا, یہ فارمر ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر جو کینٹ, جس نے بڑے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس بھی دیے ہیں اور ایک کچھ ایسے پوڈ کاسٹ پہ, ٹکر کارلسن جیسے پوڈ کاسٹ پہ جو کہ ٹرمپ کے بڑا قریبی سمجھا جاتا تھا, اس کے اوپر ایسی اسٹیٹمنٹس دے چکا ہے. اور ہمیں بھی, پاکستان کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک عمان کے اندر ہوئی تھی, ایک اس سے پہلے 2025 جون کے اندر
جب ثالثی چل رہی تھی, مذاکرات چل رہے تھے, ڈپلومیسی چل رہی تھی, اس ٹائم پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا. کہیں اسی طرح کی بات نہ ہو, اور ہم نے پورے میجرز لیے ہیں, دیٹ آئی نو فار اے فیکٹ, ہماری ملٹری کی طرف سے, ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے, اس پہ اسپوائلر کوئی نہ کردار ادا کر سکے اسپوائلنگ کا, اس پہ بڑے میجرز لیے گئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ somebody could be sending a message to the president of USA? پاور ڈائنامکس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جی. پاسٹ میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. دیر آر پیپل جو انویسٹ کرتا ہے نا جی, جوئش لابی کی میں بات کر رہا ہوں اگر, تو جو انویسٹ کرتا ہے وہ پھر اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. ان کی نہ کوئی فرینڈشپ ہوتی ہے, نہ وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں, نہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں. دے آر اونلی ریلیٹڈ ٹو دیئر اون انٹرسٹ اینڈ فار وچ دے آر پیئنگ دا بلز, اور ایک ایک بل کو وہ کاؤنٹڈ فار کرتے ہیں. یہ تو ایک ڈائنامکس ہوگی. دوسری آپ نے جو بات کی انیکا اسپوائلرز کی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیر آر 3 گروپس اسپوائلر جہاں پہ. ایک تو رائڈر کلاس, یعنی کہ ہر لحاظ سے جو اسپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے, دیٹ از دا اسٹیٹ آف اسرائیل, جو اسٹیٹ کی صورت میں لگی ہوئی ہے. اینڈ دین دیر آر اسپوائلرز اینڈ ہارڈ لائنرز ان ایران آلسو اینڈ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ آلسو. یہ وہ لوگ ہیں جو وار اکانومی کے ساتھ کئی تو جڑے ہوئے ہیں, کئی انلیگل اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کئیوں کے پاور کی ڈائنامکس ان کو پسند نہیں آ رہی اور وہ خود کہیں پہنچنا چاہتے ہیں. ہر بندہ ایک آئیڈیل لے کے جاتا ہے. تو یہ تینوں جو اسپوائلرز ہیں, ان سے پاکستان اب اسرائیل والا جو اسپوائلر کا رول ہے اس کو تو چلے چیزیں سامنے ہیں. جیسے لیبنان کی وار جب پہلا سیشن ہو رہا تھا ٹاکس کا, تو وہ جب امریکز یہاں پہنچے تو اس کے درمیان شروع میں ہی رکوائی گئی. ٹاکس سٹارٹ ہوئی اینڈ دین دا میسج واز کنویڈ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آف کورس فیلڈ مارشل کا وہ میسج تھا, اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز کوئک ٹو بتا کے, اور وہ انہوں نے روک دیا. لیکن ابھی آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹائم گزر ہے تو یہ اسپوائلرز اپنی جگہ لے رہے ہیں, کیونکہ یہ اس وار اور یہ جو فرکشن ہے, دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف اسرائیل. جب تک وہاں پر فرکشن نہیں ہوگی وہ اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز نہیں آگے چلا سکتے. اس وقت تو ایران نے ان کی جو گریٹر اسرائیل ہے اس کو کیونکہ اتنا روک دی ہے, تو امریکہ کے اندر بھی جو انٹائر وار ہے, گروپس ہیں, وہ بھی تھریٹنڈ ہیں جی. اور یہ بالکل آپ نے جو انالیسز کیا یہ اٹ کوڈ بی ٹرو. باقی تو ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی, بٹ ایسی چیزیں پاسٹ میں بھی ہوتی رہی ہیں, اور اس وار میں تو بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہے, کیونکہ یہ وار بالکل ڈائنامکس ہی چینج کرنے لگی ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی, اور آف کورس امریکن پالیسیز کو بھی. اور آخری بات جلدی سے کہوں کہ جو میگا کے ساتھ لوگ افیلیٹڈ ہے اور اس پہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سپورٹ کیا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وار جو ہے بالکل اس کے خلاف جا رہی ہے, میگا کے کانسیپٹ کے ڈفرنٹ ہے, تو امریکہ ول ہیو ٹو اسٹینڈ بائی دا میگا اسپرٹ, ناٹ ود دی اسرائیل. یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے, جو بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واپس یونائٹڈ اسٹیٹ کو سامنے رکھ کے پالیسیز بنوانا چاہتے ہیں, اور جو اسٹریٹجک برڈن ہے اسرائیل کا, اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. رائٹ. اینڈ ڈائنامکس چینج ہونے کی بات کی زاہد صاحب آپ نے, جوہر سلیم صاحب, اسٹریٹجک ڈائنامکس بھی چینج ہو جائیں گے, ڈپلومیٹک ڈائنامکس بھی چینج ہو جائیں گے اس پوری جنگ کے بعد. لیکن جنگ کے بعد والا معاملہ آئے, ایٹ لیسٹ وہ مرحلہ آئے. اب جنگ کے بعد والے مرحلے کے لیے بہت سارے ہرڈلز ہیں, وچ جل زاہد آلسو رائٹلی پوائنٹڈ ٹورڈز, کہ ود ان یو ایس اینڈ ود ان ایران بھی بہت سارے پریشر گروپس ہیں. اب ان سارے پریشر اسپوائلرز کو چھوڑتے ہوئے, انڈیا, اسرائیل, آل دوز ادر اسپوائلرز, ان کو سائڈ پر چھوڑتے ہوئے بھی بہت سارے پریشر گروپس ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر کتنا چیلنجنگ ہے ایران کی لیڈرشپ, پولیٹیکل اینڈ ملٹری, اور ان کا آپس کے اندر یکجا ہونا, اور وہاں دوسری طرف یو ایس کے اندر ان تمام پریشرز کو سسٹین کرتے ہوئے ایک پیسفل سائیڈ پر آنا, کنسیڈرنگ کہ دونوں سائیڈز چاہ تو رہی ہیں لیکن دیر سم ہرڈلز. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, ہرڈلز تو کافی زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پروسیس چل رہا ہے, اس میں جو تعطل آیا ٹھیک ہے, وہ نیگوسیشنز میں ایک تعطل آیا ہے, ایک جو فیس ٹو فیس نیگوسیشنز ہونی تھی اور جس کو سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا. لیکن ڈپلومیسی جو ہے وہ تو ابھی بھی چل رہی ہے. انڈائریکٹ تو دیکھیں ابھی بھی پروپوزلز امریکہ کو بھیجے گئے ہیں, ان کی طرف سے واپس آئے ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور پاکستان ہی جو پیوٹل میڈیٹر ہے, تو وہ چیز اہم ہے. جہاں تک ڈائنامکس کی بات ہے, دیکھیں بالکل کچھ ڈائنامکس چینج ہوں گے, کچھ ڈائنامکس چینج نہیں ہوں گے. بیسک جو ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے میرے نزدیک اس خطے کا, وہ اتنا نہیں بدلے گا, لیکن کچھ ڈائنامکس بدلیں گے. اور وہ کیونکہ ظاہر ہے اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں کہ بہت ہی اہم ایک تاریخی یہ ایونٹ ہے, اور ظاہر ہے اس کے ساتھ کئی وہ ٹریگر کرتا ہے بہت سی تبدیلیاں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جن کے لیے آپ کو شاید جو ہے نا کوئی کیٹیکلزمک ایونٹس ہی چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار تھی جس نے سارے ڈائنامک بالکل ہی چینج کر دیے. تو یہ شاید اس طرح کا ایونٹ تو نہیں ہے، جو کہ اچھی چیز ہے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اس حصے پہ کہ جی جو انٹرسٹ گروپس ہیں اور پریشر گروپس ہیں ان کا اس میں کیا رول ہے. ابھی ہم ان کی ظاہر ہے وہ آپ اسرائیل کی جو اسپوائلرز کی بات ابھی ہم نہیں کریں. دیکھیں اگر ہم ایران کی بات کریں تو بالکل جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں ایک طرف ظاہر ہے ہارڈ لائنرز ہیں جو اور بڑے اہم ہیں وہ سارے، کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے ان کی پوری قیادت جو اعلیٰ ترین قیادت اس کو کافی ساری کو اسیسینیٹ کیا تو اس کے بعد ایک نئی قیادت اہم ترین پوزیشنز پہ آئی ہے. وہ کیا اہم ترین پوزیشنز ہیں؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ایون سپریم لیڈر بھی ظاہر ہے وہ بھی نئے ہیں اس وقت. لیکن جو اس کے علاوہ اہم ترین پوزیشنز ہیں اس میں NSA ہیں، اس کے جو محسن رضائی ہیں، اس کے بعد جو نیشنل سیکورٹی کے سیکرٹری بہت اہم ایک پوزیشن ہے جس میں پہلے علی راریجانی تھے، اب اس میں باقر ذوالقدر ہیں. اچھا اسی طرح جو IGRC یا پاسداران انقلاب ہیں جو اس کے کمانڈر ان چیف ہیں احمد وحیدی ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ ہارڈ لائنرز تصور ہوتے ہیں. دوسری طرف جو جس طرح باقر جو ہیں غالباف جو پاکستان بھی آئے تھے غالباف، تو وہ پریگمیٹسٹ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہیں. وہ صرف اسپیکر نہیں ہے، ان کی بہت ہی ایک اہم پوزیشن ہے. وہ انر کور میں تھے، ایون یہ ان کے مجتبی خامنائی کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں. وہ ان 3-4 اشخاص میں تھے جو ان کے سب سے زیادہ کلوز تھے. تو وہ ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں صدر پزشکیان خود جو ہیں وہ بھی سمجھے جاتے ہیں پریگمیٹسٹ، ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں بھی. پھر یہ جو عباس عراقچی ہیں فارن منسٹر، اس طرح اب ایک بالکل مسئلہ تو ہے وہاں پہ بھی. اور یہ بے شک ہمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ ایک ہی آواز ہے، لیکن فیکٹ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ صرف ان کی ٹی وی کی تقریریں سن لیں پچھلے دنوں کی جو وہاں پہ باقر غالباف میں جا کے کی ہیں، اس میں وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب کو کہ دیکھیں یہ ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے بہت ہی زیادہ جو ایک اچھی ریزیلینس کی ہے، ریٹیلیشن کی ہے، تو اس کے بعد شاید ہم امریکہ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. جو پاور کا بیسک ڈائنامک ہے وہ تو نہیں بدلا، تو ہمیں اس کے حساب سے پریکٹیکل ہونا چاہیے. اسی طرح کی باتیں صدر پزشکیان بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ایک کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس وقت دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اگر کوئی ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں جو ہے، اور خصوصاً ایران کی جو ڈیموکریسی ہے وہ تو ایک بالکل منفرد ہے نا. وہ تو ان کا سسٹم آف گورننس بالکل ہی علیحدہ ہے، اور اس میں یہ اس قسم کی جو ڈفرینسز آف پرسپشنز ہونا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ تو ہیں، اور اس سے ظاہر پروسیس جو مذاکرات کا اس کو فرق بھی پڑ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب دیکھیں امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ میں بھی دیکھیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ ماڈریٹ سمجھے جاتے تھے، وہ اینٹی وار تھے. لیکن دوسری طرف اگر ہیکسٹ کو آپ دیکھیں تو ہیکسٹ جو ہے کتنے زیادہ وہ ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا میگا کانسٹیٹوئنسی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں، حالانکہ وہ کور جو سپورٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ ہے. اس میں بہت سے لوگوں نے جس طرح لوگ ٹکر کارلسن، آپ نے ٹکر کارلسن کی بات کی، بالکل کرک جو ہے بالکل کرک بھی اینٹی وار تھا، بہت سخت اینٹی وار تھا. اور وہ آخری دنوں میں تو اس نے کافی اسرائیل کا جو امریکہ میں انفلوئنس ہے اس کے بہت زیادہ خلاف باتیں کر رہا تھا. تو اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو دیکھ وہ بالکل وہ اثر انداز ہوتا ہے سب کچھ جو ہے نا. وہ جو دیکھیں کہا جاتا ہے یہ ڈپلومیسی میں کہ آل پالیٹکس از لوکل، مطلب یہ ہے کہ ایون انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس میں جو لوکل پالیٹکس کا آنسر ہے وہ بھی ہوتا ہے. بلکہ میں تو کہوں گا یہاں پہ اسرائیل کی بات بھی کرنی پڑے گی. وہ اسپائلر بھی تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل ایک جنگ میں تو فریق بھی ہے. اور اس جنگ میں دیکھیں اس کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے نیتن یاہو جو ہے نا اس کے اوپر رشوت کے، ابیوز آف پاور کے، کرپشن کے بے شمار مقدمات ہیں، اور بہت ہی زیادہ وہ سالڈ مقدمات ہیں، جس سے کہ ہی نوز کہ جس دن وہ پاور سے باہر گیا وہ شاید جیل میں جائے گا. تو اس کی خواہش یہی ہے، اس کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ایک کانفلکٹ سے دوسرے کانفلکٹ تک چلتا جائے، مسلسل جنگ کی حالت میں رہے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے وہاں پہ، اور پھر وہ پروسیس رک جاتا ہے سارا جوڈیشل پروسیس. تو ایون اس کا بھی انٹرسٹ ہے. He has been stopping this process. I'll go back to جنرل زاہد. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ وہ پروسیس کو جو سارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو روکے ہوئے تھا. اینڈ دین ہز الیکشنز آر آلسو کمنگ. اس سال کے آخر کے اندر اس کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو اس نے اپنی سیاست بھی بچانی ہے. رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. لیکن زاہد صاحب اب اگر پاکستان کے کردار کو دیکھیں کہ دیکھیے یہاں آتے ہیں عباس عراقچی، اس کے بعد پھر مسقط جاتے ہیں، پھر یہاں آتے ہیں، پھر ماسکو جائیں گے، اینڈ دین schedule is not announced but it is expected کہ وہ اسلام آباد واپس آئیں گے. سو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، پاکستان کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. صرف ہم لوگ بیس میں بٹھانے والے نہیں رہے ہیں بلکہ اب ہم میڈیٹرز بن گئے ہیں.
سو ہمارا کردار اب کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا منانے میں؟ ہم تو کوشش کر رہے ہیں پہلے سے، لیکن اب کتنی امپورٹنس ہو گئی اس چیز کی؟ دیکھیں، پاکستان اس وقت دنیا کا واحد میڈیٹر ہے جو اس پروسیس کو جس نے کریٹ کیا اب اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے جی، اور اس کو بالکل کانٹیکٹ مینٹین رکھ رہا ہے، ایک لمحے کا بھی کانٹیکٹ الگ نہیں کر رہا، نہ امریکہ سے نہ ایران سے، کیونکہ ڈر یہی آتا ہے جن فیکٹرز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہوگا یا ہم کانٹیکٹ کو مینٹین اگر پاکستان، دیکھیں یہ ٹاکس جو ہیں ذرا ڈپلومیٹک ڈفرنٹ فریم ورک میں ہو رہی ہیں، اٹ از ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ سیٹنگ ہو گئی، اب اس کے بعد انڈائریکٹ ہو رہی ہے، جب انڈائریکٹ ہوتی ہے تو میڈیٹر کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، بیکاز وہ سنسیئرٹی لائلٹی کے ساتھ اس کی جو چیزیں ہیں نا، وہ اس نے ایک تو ٹرانسپیرنٹ رہنا ہوتا ہے اور نیوٹرل رہنا ہوتا ہے، تاکہ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ایک منہ سے نکلا ہوا لفظ، ایک لکھی ہوئی لائن، ایک میسج، ایک پریس بریفر، اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے کسی آفیشل کو نو بڈی از الاؤڈ ٹو کم اینڈ اسپیک آن دا ایشو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آفیشل کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے رہے۔ میرے خیال میں وزیر اطلاع صاحب نے ایک یا دو ہی بس کوئی بات چیت کی ہو، وہ بھی ایونٹ بیسڈ ہوئی جی، بڑی محتاط، تو اس کا ریزن ہے دس از واٹ دا ریسپانسبلٹی۔ تو ٹرانسپیرنسی جب تک نہیں ہوگی، جب تک نیوٹریلٹی نہیں ہوگی، آپ میڈیٹر نہیں ہوں گے۔ پاکستان اپنی جو سچویشن ہے یا جو اپنی طاقت سے زیادہ بڑھ کر یہ چیزیں کر رہا ہے، اور ٹرسٹ کا لیول دیکھیں، راکچی صاحب کا ٹویٹ وہ آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ لائلٹی سنسیئرٹی کے ساتھ ہارڈ ورک کے ساتھ یہ محنت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹی سے زیادہ یہ محنت کر رہے ہیں، اس کا ریزن ہے دس از اے گلوبل ایشو انیکا، ایوری انڈیویجل آن دس گلوب از امپیکٹڈ۔ یس، پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی دنیا کا کنٹری اسٹیٹ انڈیویجل نہیں ہوتا جو اپنے انٹرسٹ کو دیکھے بغیر ایک کانفلکٹ میں چلا جاتا ہے، پاکستان کا بھی اپنا انٹرسٹ ہے، پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے میڈل ایسٹ کے اندر، پاکستان وکٹم ہوتا ہے جوئش زائنزم اور ہندو زائنزم کے کامبو کے ساتھ، اور پاکستان دیکھیں، پاکستان کو امریکہ سے بھی بڑے گلے شکوے رہے ہوں گے، ہماری سٹوری آف بیٹریلز ہے، پاکستان کے ایران سے بھی بڑے گلے شکوے رہے ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اور بھی بہت سے کانٹیکسٹ میں، ہمیشہ انہوں نے پریفر کیا، لیکن آج پاکستان اپنی ذات کو یا اپنے پاسٹ کو بالکل بیگیج کو دفن کر کے لائلٹی اینڈ سنسیئرٹی کے ساتھ فار دا فیوچر آف دا گلوب یہ اسٹیبلٹی لانا چاہ رہا ہے، اس لیے تو پاکستان اس وقت نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو آور لیڈرشپ کہ ایک تو انہوں نے دے آر مینٹیننگ دی کانٹیکٹ، اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور بار بار آپشنز دے رہے ہیں تاکہ کسی کانٹیجنسی میں وہ شارٹن نہ ہو جائے، دونوں ممالک اپنی پریشرز کی وجہ سے اصل میں ابھی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ایران کے اندر بھی اور انوائرمنٹ جو ایران کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی، وہ اب ان دونوں لیڈرشپ کے اوپر بڑا پریشر آ گیا ہے۔ علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد وہ ہی واز اے فار لیس ریڈیکل کہہ لیں یا ہارڈ لائنر کہہ لیں ایز کمپیئر ٹو دا نیو جنریشن، نئی جنریشن طریقہ پیدا ہی اسی سینکشنز اور اسی ماحول کے اندر ہوئی ہے، اوپر سے لیڈرشپ کو آپ نے سینٹر آف گریوٹی کو شہید کر دیا، 180 بچوں کی شہادت ہے، ذرا ایموشنل مائنڈ سیٹ بھی دیکھیں نا اس لیڈرشپ کا جو ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے، تو اس لوپ ہول میں جائیں جو تھنکنگ کر رہا ہے، پروسیس کر رہا ہے، تو اس میں یہ جو نئی لیڈرشپ ہے آف کورس دے آر سپوز ٹو بی ہارڈ لائنرز۔ اچھا ادھر پرائڈ ہے اتنا بڑا، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس کی کریڈیبلٹی سوالیہ نشان ہو گیا، تو وہ لوگ وہ طاقتیں ہیں، دیز آر ناٹ آرڈنری کانفلکٹنگ گروپس، کوئی ٹوٹسیز یا ہتوز نہیں ہے افریقہ کے لڑ رہے، امریکہ اور ایران 50 ایئرز۔ تو آئی تھنک پاکستان بڑا کرافٹلی، کیئرفلی اینڈ سنسیئرٹی اور لائلٹی کے ساتھ ایک نیوٹرل ٹرسٹڈ کنڈویٹ کے طور پر رول ادا کر رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا، کوئی اپنی ذات کو آگے نہیں۔ امبیسڈر صاحب کوئی سجیشنز ویری کوئکلی بفور اپ دس سیگمنٹ؟ جی دیکھیں، ایک تو خیر ظاہر ہے کہ امریکہ کی طرف سے اور دوسری ایران کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے کئی سٹیٹمنٹس جو ہیں، خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس تھیں جو بہت ہی نازک موقع پہ تھیں، اس سے پھر یہ ہوا کہ وہ جو پروسیس چل رہا تھا نیگوسیشنز کا اس پہ کافی زیادہ وہ اثر انداز ہو گئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پاکستان اس معاملے میں بہت ہی زیادہ محتاط ہے، کوئی لیکس نہیں ہو رہے، کوئی کسی قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں آ رہی، تو تاکہ وہ پروسیس جو ہے اس کی انٹیگریٹی جو ان سے قائم رہے اور جو ہے نا اس پہ کوئی کسی قسم کا وہ کوئی چیز اثر انداز نہ ہو، وہ چیز میرا خیال ان دو اہم فریقوں کو بھی کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹس جو ان سی ہیں
وہ دونوں سائڈ سے نہ آئے, جو کہ اس کا ماحول جو ہے ایک اس کی جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی کوشش ہے پاکستان کی, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کی کوشش ہے پاکستان کی, تو اس میں رکھنا, کیونکہ دیکھیں ایک تو کور ایشوز ہیں اس میں, میں کہتا چلوں کہ دیکھیں اب تو یہ کلیئر ہو گیا, میں تو یہ کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں کہ کور ایشو نیوکلیر ہی ہے. ابھی بھی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ ٹویٹس دیکھ لیں, لیٹسٹ اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, اس بات ہی نیوکلیر کی کر رہے ہیں. کور ایشو ابھی بھی وہ ہے, نیوکلیر ہے, اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہیں یہ جو انفریزنگ آف ایسٹس کے اور سینکشنز ریلیف کے معاملات ہیں, جو اسٹیٹ آف ہارمز اور یہ باقی جو معاملات ہیں, یہ بارگیننگ پوائنٹس ہی ہیں, بڑے اہم ہیں, لیکن یہ اسٹل بارگیننگ پوائنٹس ہیں. اسی نیوکلیر پہ جو ہے نا کنسیشنز دونوں سائڈز کی کوشش ہے کہ وہ اپنی مرضی کی لیں, اس کے اوپر بے شک وہ یہ جو ہے نا بلاکیڈ ہے, امریکہ کی طرف سے نیول بلاکیڈ ہے, یا پھر وہ ایران کی طرف سے جو اسٹیٹ ہارمز کو بلاک کیا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ نیوکلیر ایشو اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن جو یہ پروسیس اگر آگے چلتا رہے گا تو پھر بات جو ہے نا کہیں پازیٹو آؤٹ کمز نکلیں گی. Let's keep the ball rolling. اسٹیٹمنٹس کے یاد Let's keep the ball rolling. Ambassador Johar Salim, General Zahid Mahmood, thank you very much for joining me in the program. سب سے زیادہ دو فریقین جن کی آپس میں جنگ لڑے ہیں وہ ایران اور یو ایس اے, اور تیسرا فریق ایز اے میڈیٹر پاکستان. ان سب میں سے سب سے زیادہ ریسپانسبلی اسٹیٹمنٹس اس ٹائم پر پاکستان کی طرف سے. ہوپ فلی ایران اور یو ایس اے بھی اس حوالے سے کیئرفل ہی رہیں تاکہ یہ پروسیس آگے چل سکے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, and then we'll go towards a little bit of our internal politics. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایران اور یو ایس اے کی جنگ کی, لیکن کچھ انٹرنل معاملات ہم کو بھی اپنے سالو کرنے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی ساری رفٹس ہیں کہ آپس میں سیاسی جماعتوں کے کیا مسئلے چل رہے ہیں وہ پھر بیک برنر کے اوپر چلے جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس ٹائم پر 3 مختلف دھڑے ہیں, اور ان 3 مختلف دھڑوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے. اسی طریقے سے حکومتی سائڈ کے اوپر ابھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کمپلیٹلی اپنے معاملات میں بزی ہے, تو یہاں سکھ کا سانس پایا جا رہا ہے حکومت کی سائڈ پر. وہ کہہ رہے ہیں جنگ کی سائڈ پر سارا معاملہ لگا ہوا ہے, ہماری انٹرنل پالیٹکس ذرا سائڈ پر چل رہی ہے. تو یہ ایک سینس آف یا سائے آف ریلیف میں گورنمنٹ سائڈ پر بھی دیکھ رہی ہوں. ساری صورتحال کو ڈسکس کریں گے کہ ایکسٹرنل معاملات کے ساتھ ساتھ انٹرنل معاملات کو بھی ساتھ کے ساتھ سالو کرتے جائیں تاکہ معاملات طول نہ پکڑے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینیٹر عفنان اللہ خان موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. تھینک یو ویری مچ عفنان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ہمارے ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ شوکت یوسفزئی صاحب. آپ کی ویڈیو کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن آڈیو پہ کم از کم آپ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. وی ٹرائی ٹو کنیکٹ دی ویڈیو ان دی مین ٹائم. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیچ میں ڈویژنز, دھڑے بندی, یا آپ لوگوں کے اپنے جو گولز اینڈ ایمز ہے اس کے اندر پرابلم نہیں ڈال دے گی, یا ایٹ لیسٹ ایک سنگل نیریٹو؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیریٹو یہ آیا, چیئرمین کی طرف سے آپ کے نیریٹو یہ آیا, آفیشیل اکاؤنٹ سے آیا کہ اس جنگ کے اندر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں ان کی طرف سے آیا نہیں پاکستان اپنے معاملات کو تو حل کر لے پہلے, پھر اس کے بعد باقی معاملات کو دیکھیں گے. سو یہ کیا ایک تو کمپلیٹلی اپوزٹ پولز اپارٹ نیریٹوز ہیں اور اتنی ڈویژن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے, ایک ہوتا ہے تحریک انصاف کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ, وہ تو ظاہر برسٹر گور ہی دے سکتا ہے اور پھر سلمان اکرم راجہ ہی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور جو ہے وہ پارٹی کے ترجمان دے سکتے ہیں. تو دیکھیے, ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بہنیں ہیں, ان کے جذبات ہیں, ان کے بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی آئین قانون فالو نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے اگر وہ کوئی بات کرتی ہے تو اس کا بھی مطلب یہ کہ وہ پھر پارٹی کا ہی سانس ہو. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت کو تو میرے خیال سے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے وہ خود ہی اپنے اوپر گول کرتی جا رہی ہے. روزانہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کو مطلب جو کھانے پینے کی اشیاء وہ ان سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, معیشت تباہی کی طرف ہے. حکومت دیکھے نا, ہم نے تو ان کو کھلے, پی ٹی آئی نے تو ان کو کھلا فری ہینڈ دے دیا ہے نا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہم ریجن کے اندر پیس لا رہے ہیں. تو آپ کے اپنے ملک کے اندر جو پیس کی بات ہوتی ہے ہونی چاہیے تھی, جو سیاسی استحکام لانا تھا, اس کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, نہ کر سکتے ہیں, نہ کیا ہے آپ نے. آپ تو روز بروز معاملات کو خود ہی بگاڑ رہے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟
आज उनके गुर्दे वही उसी हालत में आ गए हैं, खराबी की सूरत हाल बनी हुई है। इसी तरह इमरान खान को कुछ पता नहीं है। ये दीज आर टू सेपरेट मैटर्स ना। अगर कोई चीज एक साइड पर, यानी अगर कोई रोजा नहीं रख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नमाज बंद कर दे, या नमाज नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोजा बंद कर दे। चीजें साइमल्टेनियसली चलनी है ना। लेकिन मुझे बताइएगा कि आप लोगों के अपने नैरेटिव को हमशीराओं का गुस्सा तबाह कर रहा है। आप लोगों की अपनी कोशिशें हैं, आप लोगों की अपनी कुर्बानियां, आपकी कुर्बानी है, बैरिस्टर गौहर की, इवन सलमान अकरम राजा साहब की, शेख वकास अकरम साहब की, और बाकी सारे लीडर्स की अपनी अपनी कुर्बानियां हैं। आप लोगों ने इस सारी सिचुएशन को बड़े टफ तरीके से झेला है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह का एक आधा स्टेटमेंट आती है और वो स्टेटमेंट सारी चीजों के ऊपर पानी फेर देती है। इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं हो रहा पॉलिटिकल कमेटी के अंदर या आप लोगों की सेंट्रल कमेटी के अंदर? देखिए, अगर मामलात सीधे चलते, हुकूमत जो है वो आइन कानून का एहतराम करते हुए चलती तो जरूर इस पर सोचना पड़ता। लेकिन जाहिर है गम और गुस्सा तो है, हर पीटीआई के वर्कर के अंदर है। ऑफिशियली अगर कोई नहीं बता रहा तो वो कुछ मजबूरियां हो सकती है और पार्टी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन वर्कर के अंदर तो गुस्सा मौजूद है। और जाहिर है वो भी एक वर्कर है। अरे वो भी एक वर्कर हैं, वो इमरान खान की बहनें हैं, लेकिन साथ वो भी पार्टी के अंदर हैं। तो उनका गुस्सा होना, हुकूमत के ऊपर गुस्सा निकालना, ये एक जायज अमर है। जुल्म हो रहा है उनके भाइयों के साथ। बस मुझे क्लियर कर दीजिएगा। यानी एक तो बहनें सियासी वर्कर हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं आप? नहीं, सियासी वर्कर का मतलब नहीं, इस मुल्क के शहरी तो है ना। नहीं, शहरी और वर्कर में फर्क है ना। मुल्क के शहरी तो है, जो हालात है। नहीं, मैं हो सकता है मेरे वो हो गया, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, एक तो देखें उनके भाई के साथ जुल्म हो रहा है, दूसरा मुल्क के जो हालात हैं वो भी आप देखें ना, कोई आम आदमी तो जीने के काबिल भी नहीं रहा है। तो एक आम आदमी भी गुस्से में है, जाहिर पॉलिटिकल वर्कर भी गुस्से में। और आपने एक और बात भी फरमाई, मैं जरा उससे भी क्लैरिटी ले, मैं एक और क्लैरिटी लेना चाह रही हूँ। आपने पहले तो फरमाया ना कि वो वर्कर हैं, आपने कहा नहीं वो वर्कर नहीं है, वो शहरी हैं। एक और बात आपने फरमाई कि चाहे जो ऑफिशियल स्टैंड है वो कोई और हो या डिफरेंट हो, लेकिन डीप डाउन इनसाइड सब अग्री करते हैं। तो क्या सारे अलीमा खान साहिबा और नौरीन जो खानम साहिबा हैं उनकी बात से अग्री करते हैं? डीप डाउन इनसाइड आप लोग स्टेटमेंट कुछ और दे रहे हैं और मामला कुछ और? क्लियर कर दीजिए, बस क्लियर कर दीजिए। देखिए, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। मैंने आपसे कहा है कि एक आम शहरी से भी अगर आप जाके पूछे ना कि हुकूमत अच्छी चल रही है, तो वो आपको 100 उसके अंदर नुकसानात गिनवा देंगे और 100 उसके खामियां निकाल के देंगी, क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं और उनके भाइयों को मुसलसल आप टार्चर किया जा रहा है। उनके भाई को उनसे मुलाकात की इजाजत अभी तक नहीं दी जा रही, जबकि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात को देखकर जो कुछ किया, मेरे ख्याल से मुहब्बी वतन होने का एक सबूत तो दिया है ना। उसके बावजूद गवर्नमेंट का जो रवैया है वो उसी तरह है, तो डेफिनेटली गुस्सा तो आना है। अब जाहिर है उनके गुस्से को तो हम नहीं रोक सकते, न वर्कर के गुस्से को हम रोक सकते हैं। जो कुछ कर रहे हैं आप देखें, सुहेल अफरीदी साहब हो या बैरिस्टर गौहर साहब हो या सलमान अकरम राजा साहब हो, पार्टी के दीगर लोग हैं, वो लगे हुए हैं, वो अपनी एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं और जमहूरी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन वर्कर्स का ये कहना है कि जी निकलें, बस आप निकलें, तारीख चलाएं। लेकिन हम वो अगर मुल्क के हालात को देखकर थोड़ा सा वो सब्र तामुल का मुजाहरा करे तो हुकूमत को भी करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मुल्क हम सबका है ना, आप भी सब्र तामुल का मुजाहरा करें। उनके लिए पीटीआई की तरफ वो मुलाकात करना आना चाह रहे हैं, उनको गुस्सा इस बात का बहनों को, और वो गुस्से के अंदर बहुत सारी चीजें बोल जाती हैं जो कि अक्सर औकात इंडियन मीडिया से मुशाबहत रखने लग जाती है। हालांकि शौकत यूसुफ साहब ने भी फरमाया कि हमारी ऑफिशियल स्टैंड नहीं है वो, लेकिन बहनों की तरफ से भी इस तरह की बात आना गलत है ना। तो आप लोग क्यों ऐसा मौका फराहम कर रहे हैं कि वो ऐसी बात भी कर सके? मुलाकात कराएं, काम खत्म करें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जब इनकी मुलाकात पिछले साल मई 2025 में हो रही थी तो उस वक्त अलीमा खान साहिबा जो है, जब वो बाहर आई मुलाकात करके, तो उन्होंने जब जंग चल रही थी तो जो उन्होंने फरमाया था, आप वो चलाए जरा टीवी पे, आपको अगर याद है, उस वक्त भी जो है इन्होंने जो बातें की थी वो पाकिस्तान के स्टांस के खिलाफ थी, हालांकि जंग चल रही थी। तो ये बात कहना कि क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही इसलिए वो कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। बात ये है कि फंडामेंटली तो मुलाकात नहीं होनी नहीं, मुलाकात जो है वो उस वक्त होगी जब ये अपने कंडक्ट को रिव्यू करेंगे ना, क्योंकि कौन, पीटीआई या फिर बहनें? दोनों, क्योंकि पीटीआई का कंडक्ट तो ठीक जा रहा है ना अभी, वो तो कोई बेहतर है, लेकिन मुलाकात करा दें सियासी। लेकिन इस तरह होता नहीं है ना, आप उनको बहनों को पीटीआई से सेपरेट नहीं कर सकती। वो इस वक्त पॉलिटिक्स ही कर रही है, चाहे आप जिसको जो मर्जी नाम देना चाहें आप दे दें, लेकिन उसका नाम मेरे नजदीक पॉलिटिक्स ही है। अब ये नहीं हो सकता कि बहनें जो है वो जो मर्जी कहती फिरें, वो इंडिया के हक में जाके इंडियन चैनल पे बोलना शुरू कर दें,
پھر اس کے امپلیکیشن تو آئیں گے عمران خان صاحب پہ بھی اور ان کی پارٹی کے اوپر بھی. آپ اس سے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بہنوں کو کنٹرول کر لیں تو پھر آپ لوگوں کی ملاقات کرانے کا راستہ ہموار کر. دیکھیں پہلے تو ہو رہی تھی نا ملاقات, سارا کچھ صحیح چل رہا تھا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کورٹ کا آرڈر, آپ کو پتا نا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہنوں کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی؟ جی انہوں نے اس دن جو میں نے دیکھی سنی اچھا خاصا انہوں نے کہا میں پارٹی چھوڑ دوں گا. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پارٹی نہیں اگری کر رہی بہنوں کے ساتھ, تو پارٹی کی ملاقات کرا دے تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے وہ فل ہو جائے. ہوگا نہیں نا یہ, آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے نا. آپ یہ کہیں گے 4 بندے اچھی بات کر رہے ہیں اور 5 بندے بری بات کر رہے ہیں, تو آپ اس طرح ہوگا نہیں. یہ تو پوری ان کی اپنی جو اسٹریٹجی رہے گا نا سینڈر صاحب. نہیں وہ پھر ان کے لیے بڑا آسان ہے نا, ہم ان کی ملاقات کروا دیں, وہ باہر آ کے پھر وہی کریں جو پہلے کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے مگر بات سیاسی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہتے ہیں ملاقات کروا دیں مگر ہم سیاست پہ بات کریں گے. تو بھئی پھر آپ آپ یہ پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے نا, آپ پورا فالو کر لیں یا نہ کریں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ عوام سے آگے پوچھ لیں کہ کتنی ان کی فیوریبل ہے. چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے کا ابھی ریسنٹلی سروے ہوا اور اس کے اندر ان کی فیوریبل ریٹنگ آئی بہت زیادہ, پریڈومنٹلی پنجاب میں ہوا تھا, لیکن وہ کلیئر انڈیکیشن ہے. پھر اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے جس کے اندر 13 میں سے 12 یا 11 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت گئی, یہ ساری کی ساری انڈیکیشنز ہیں جو یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں کہ پاپولر ہیں. ایک میں بات اور کر دوں, دیکھیں پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگز اوپر جا رہی ہیں, دنیا جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ ایک ملک کہاں سے اتنی تیزی سے ابھر کے سامنے آیا ہے. اس پہ پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے. یہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. آپ نے وہ سرویز کی بات کی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہے آپ کے اپنے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں, He's been the interior minister as well. انہوں نے کہا میں ان سروس پہ بلیو نہیں کرتا, یہ سروس بڑی جلدی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. آپ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو سروے میرے پروگرام میں کہا تھا یہ سرویز کی مینیپولیشن ہوتی ہے, اس میں وہ ٹھیک ہے, آپ کیوں ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں لیکن بہت سارے سرویز کی نہیں بھی ہوتی نا, جو آپ کی فیور میں ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی اور جو آپ کی فیور میں نہیں ہوتا اس میں ہوتی. نہیں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو سروے کر رہی ہے وہ کمپنی اس کی اپنی کیا کہتے ہیں کیا اسٹینڈنگ ہے, پھر اس کے حساب سے میں اس کو لیتا ہوں. کون سی کمپنی کا مانتے ہیں اور کون سی کمپنی کا نہیں مانتے؟ نہیں جیسے یہ جو اپسوس ہے وہ یا یہ گیلپ ہے, یہ ان کے بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہوتے, لیکن کون سی جگہوں پر نہیں ہوتے سینڈر صاحب؟ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ان کے سروے غلط ہوئے. وہ بعض اوقات تب ہوتا ہے جب وہ ان کی فیور میں ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی فیور. نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ ان کے سرویز ٹھیک ہوئے ہیں, لیکن اس طرح بھی ہوا ہے. ابھی بہت دفعہ نا بڑا ابہام ہے, لیکن ہر دفعہ تو آپ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتے نا, آپ کو کیا کہتے ہیں کبھی آپ غلط بھی ہو. یہ بڑا لکونا چھوڑ رہے ہیں شوکت یوسف صاحب, آپ لوگ بھی. بائی الیکشن تو ہے نا, بائی الیکشن ہر چیز تو نہیں آپ کر سکتے نا. سروے کو بھی آپ نہ مانیں, بائی الیکشن کو بھی آپ نہ مانیں. یہ پی ٹی آئی والے بھی یہ کرتے ہیں, ہمارا سروے آپ کا سروے کچھ اور. جی شوکت یوسف صاحب, دیکھیں رانا صاحب جو ہے نا وہ آپ ان کو پھنسا رہے ہیں, آپ نے ان کو پھنسا لیا ہے. انہوں نے خود بات کی, وہ اتنی ذمہ دار شخصیت ہے. ایک طرف تو انہوں نے دیکھیں انہوں نے جو بات کی نا کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آپ ملاقات کی اجازت دے دیں لیکن سیاسی بات نہیں کریں گے. بھائی آپ عدالت کی بات مان تو لینا پہلے, آپ تو عدالت کی بات ہی نہیں مان رہے. مانی تھی آپ نے سیاسی بات کریں. شوکت یوسف صاحب انہوں نے مانی تھی, آپ لوگوں نے آ کے سیاسی بات کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی. میں عرض کروں دیکھیں اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ان کے سارے لوگ, مجھے آج بھی میرے پاس وہ کلپ بھی موجود ہے, یہ جو احسن اقبال صاحب ہیں, یہ آ کے باہر نہ پوری بریفنگ دیتے تھے, اور پھر اسی بریفنگ دیتے کہ جی آج بیمار ہے, آج پلیٹلیٹ اتنا ہے, وہ بریفنگ دیتے ان کو لندن تک پہنچایا, ہم نے نہیں روکا. تو دیکھیں یہ تو سیاسی لوگ ہیں, اب ظاہر ہے ادھر جا کے کیا ان سے کیا پوچھیں گے, اتنی بڑی جماعت ہے ان کی, اتنے بڑے فالوورز ہیں, اتنے بڑے, تو ادھر جا کے کیا پوچھیں گے ان سے. آپ نے ابھی جو بات فرمائی ہے نا, آپ سے ملنا ہے, آپ نے کہا احسن اقبال صاحب باہر آتے تھے, وہ کہتے تھے پلیٹلیٹس گڑبڑ ہو گئی, طبیعت خراب ہو گئی, بہت زیادہ سیریس سچویشن. یہ تو ساری میڈیکل باتیں, آپ لوگ بھی آ کے بات کر لیں باہر کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے. مشاورت کی بات نہیں, وہ مشاورت کی بات بھی کرتے تھے باقاعدہ کہ جی ہم نے مشورہ کیا, ہماری ملاقات ہوگی, ہماری مشاورت ہوگی, آج یہ فیصلہ ہوا, آج وہ فیصلہ. جہاں آپ اے سی نکلوا سکتے تھے, پنکھے نکلوا سکتے تھے, یہ بھی بند کرا دیتے پھر. دیکھیں اچھا میری بات سنیں, عمران خان نے یہ بات کہی ضرور تھی, لیکن آپ دیکھا کہ نہ تو ہم نے اے سی اتارا تھا, یہ ایک سیاسی بات ہوتی تھی, لیکن کبھی بھی پریکٹیکلی ان کو نقصان نہیں دیا انہوں نے جیل کے اندر. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے نا, تو مریم نواز صاحبہ کا کمرہ ان کے قریب لایا گیا
تاکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بھال بھی کر سکے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو اکیلی تنہائی میں رکھا جاتا جس طرح آج عمران خان کو رکھا جا رہا ہے. جواب دینا چاہ رہے ہیں, ان کا مسئلہ ہے, ان کو تنہائی میں رکھے. میں اسی بات کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا, اس کا جواب سینیٹر صاحب دینا چاہ رہے ہیں. اس کا جواب ذرا میں لے لوں, اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. جی سر. مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا جیل میں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو کمرہ قریب, آپ نے ان کو جان پوچھ کے تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے جو ہے وہ پکڑا, ان کو جیل میں ڈالا, اور ساتھ ہی جب ان کی وائف کی ایلمنٹ چل رہی تھی تو تب ان کو بات بھی نہیں کرنے دی. اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اور لیکن میں کوٹ لکھپت بہت دفعہ گیا میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے. بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ نہیں ملاقات ہوئی. اس طرح بھی میں ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں, 14 فروری 2019 کی آپ ڈیٹ نکال لیں. اس دن ہم لوگ ادھر گئے کوٹ لکھپت اور انہوں نے ہم سب کو باہر نکال دیا, نہیں آج ہم نہیں ملنے دیتے آپ کو. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی باہر آ کے میاں نواز شریف کے نام سے بیان نہیں چلتا. میں اپنی بات کر لوں, کوئی اور اپنی بات کر لے, علیحدہ بات ہے. یہاں پہ تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ جاتی ہیں, ان کے آرٹیکلز آ جاتے ہیں, اکنامک ٹائمز میں آرٹیکل چھپ جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں چھپ جاتے ہیں. یہ ایکچوئل پرابلم ہے نا. پھر آپ باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی پھر یہ فیسلٹی دیں گے, وہ جہاں مرضی اپنے آرٹیکل پبلش کریں. وہ لیکن رانا صاحب اگر صوبائی کی حکومت اجازت نہ دیتی نواز شریف صاحب کو, تو یہ لندن کیسے جاتے اور یہ لندن پلان کیسے بنتا اور حکومت کے خلاف سازش کیسے ہوتی. لیکن دیکھیں یہ تو ہوتا ہے جمہوریت کے اندر, ہر پارٹی کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے راہ ہموار کرے. لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ انتقامی سیاست کریں. ایک اتنا بڑا لیڈر ہے ایسا کبھی نہیں ہوا. شوکت یوسف زئی صاحب, آئی ایم سوری, ایم کریں گے شارٹ. میں آپ کو تاریخیں بتا سکتی ہوں جہاں بہت دفعہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کی سپیچ نہیں چلانی ہے. آج عمران خان صاحب کو ہم لوگ وہ قانون کا کہا جاتا ہے کہ جی وہ کنوکٹڈ ہے اس لیے ہم ان کی کوئی بات نہیں چلا سکتے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ہم کوئی بات نہیں چلا سکتے. تو میری نظر میں ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے جرنلسٹ, معاملات دونوں طرف ایک ہی جیسے تھے. شوکت یوسف زئی صاحب نہیں, لیکن جو قید تنہائی کی میں بات کرتا ہوں نا, وہ قید تنہائی تو اتنا تو نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. قید تنہائی کے جی ہمارے دور میں, پچھلے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارے دور میں تو کبھی قید تنہائی میں نہیں رہے. وہ ان کے پاس ہمیشہ 30 40 لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے. یہاں تو صرف لیڈر ہی جا سکتے ہیں نا, 4 بندے 5 بندے. ان کے دور میں تو درجنوں لوگ اکٹھے جاتے تھے. دے سکتا ہوں, آپ کے بھی درجنوں ہی جا رہے تھے. اگر آپ لوگ دیکھیں, اب یہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, اسی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ انتقام لے رہے ہیں. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے غلط کیا تو آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں, یہی ہے نا. لیکن ہم انتقام نہیں لے رہے. آپ جو آپ نے تو لے لیا نا. نہیں, ہم انتقام نہیں لے رہے. ہم صرف یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2013 سے 18 دیکھیں قانون بھی تو نہیں فالو کر رہے ہیں, عدالت کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں. میں گزارش سن لیں, 2013 سے 18 ہماری حکومت تھی, آپ کا کوئی لیڈر جیل نہیں گیا. آپ 18 میں آئے اور آپ نے آگے سلسلہ شروع کیا انتقام والا. جو سینیٹر عفنان شوکت یوسف زئی صاحب, تھینک یو ویری مچ. دا پروگرام مجھے اس سیگمنٹ کو اختتام پذیر کرنا ہے. اس کے بعد ذرا سی اکانومی کی طرف بھی بات کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, لیوی بڑھ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. پیٹرول کے اوپر بالخصوص لیوی بڑھائی چلی جاتی ہے, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ڈسکشن نہیں کر پا رہے, آئی ایم ایف کو بتا نہیں سک رہے. پوری دنیا کے اندر تباہی پھری ہوئی ہے. آپ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارا ٹیکس کلیکٹ کریں گے, وہ بھی لیوی کے ذریعے. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از ویل نون اکانومسٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. کیا یہ صرف اور صرف یہ نااہلی ہے کہ ہم نہیں کنونس کر پا رہے آئی ایم ایف کو, یا یہ مجبوری ہے کہ ہمیں 26 روپے 77 پیسے پیٹرول کی قیمت کے اندر بالخصوص لیوی کے فارم کے اندر لگانے پڑ رہے ہیں, جو کہ ایک عام آدمی کو اچھا خاصا سفر کرنا پڑا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے, پہلی بات تو ہے جب بھی آئی ایم ایف کا نام آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم نے کوئی 24 ڈفرینٹ پیکیجز پچھلے کوئی 70-75 سالوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہیں. اگر آئی ایم ایف کے پاس کوئی ایسی ہماری بیماری کی کوئی دوا ہے تو وہ تو اب تک آپ سمجھے کہ حل ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے, معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے چارٹر میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے اپنے ممبر ملک کی معیشت کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے. وہ ایک ایمرجنسی روم دیتے ہیں, انٹینسو کیئر یونٹ سمجھ لیجیے. جو ممبر ملک جس کے پاس ڈالر ختم ہو جاتا ہے یا خطرے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے, وہ اس ایمرجنسی روم میں چلا جاتا ہے. اور یہ ایکسپیکٹ کر لینا اور ہم یہ توقع لگا کے بیٹھتے ہیں کہ یہ بیمار معیشت شاید آئی ایم ایف کے ایمرجنسی روم میں گئی ہے اور یہ ایک تندرست اور توانا
मईशत बन के बाहर निकलेगी। देखिए, ये IMF का काम नहीं है, ये पाकिस्तान के अपनी जो माशी क़यादत है, हमारी अपनी जो सियासी क़यादत है, जब तक उसके पास कोई माशी हिकमत अमली नहीं बनती और जब तक हम IMF की बताई हुई माशी हिकमत अमली पे चलते रहेंगे तो फिर तो हाल यही रहेगा। वो आइंस्टाइन कहा करता था कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते चले जाएं और इस चीज की तवक्को रखें कि आपको नतीजा फर्क निकलेगा। तो आइंस्टाइन ये कहता था कि ये बेवकूफी की डेफिनेशन। अब 24 प्रोग्राम तो हम ले चुके हैं और अब हम बैठे हैं और ये तवक्को रखें कि IMF के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो तंदुरुस्त तवाना हो जाएगी, तो फिर तो आइंस्टाइन के हवाले से तो हम बेवकूफ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर गवर्नमेंट कहती है देखिए हम तो डिफॉल्ट के दहाने पे थे, PTI की गवर्नमेंट बिल्कुल हमें डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़ के गई है, इसलिए हमारी मजबूरी बन गया था कि IMF की तरफ जाया जाए। अदरवाइज आपको पता है डार साहब कितने हैवी हैंडेड रहे हैं इस मामले के ऊपर IMF के हवाले से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, बीच में हम रास्ते में छोड़ के चले जाया करते थे इस तरह की सारी सिचुएशंस को। सो वो कहते हैं कि हम फेवर में नहीं है, मजबूरी है। व्हाट कैन वी डू डिफरेंट? क्या ऐसा मुख्तलिफ करें कि अब की बार 25वीं दफा IMF के रास्ते के ऊपर या दरवाजे के ऊपर खटखटा ना रहे हो हम लोग? देखिए, बार बार हम कह चुके हैं इस्लाहात स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हैं वो उस सिमत में कोई जाने को तैयार नहीं। अब आप सोचिए कि 4 साल आप समझिए कि इस हुकूमत को तकरीबन हो गए। 4 साल पहले कोई 55 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो कर्जा था, अब हम पहुंच गए हैं 85 पे। तकरीबन 45% इजाफा हुआ है सिर्फ 4 सालों में। 4 साल पहले सर्कुलर डेट आप निकाल लें एनर्जी का, गैस के सेक्टर का, बिजली के सेक्टर का, उसमें तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। अब हम बैठे हैं तकरीबन 5000 अरब के सर्कुलर डेट पे। ये 4 साल पहले जो है ये 2500 अरब से ज्यादा का नहीं था। इसी तरह स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को 110 के करीब जो है वो हुकूमत चलाती है। ये हुकूमती नुकसानात और फोकस सारा का सारा है कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। तो क्या टैक्स इसलिए इकट्ठा करना है कि कर्जाजात मजीद बढ़ाए जाएं? क्या टैक्स इसलिए इकट्ठा करना है कि बिजली के शोबे में नुकसान हो और उसमें पेमेंट कर दी जाए? क्या टैक्स इसलिए इकट्ठा करना है कि पाकिस्तान स्टील में जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा? ये तो अंधे कुएं हैं डॉक्टर साहब, ये तो अंधे कुएं, ये तो फिल नहीं होने वाले, फिर कभी भी नहीं होंगे। और ऊपर से जो सोलर सारिफीन है उनके ऊपर नेपरा का वो लाइसेंसिंग फीस लग गई है। अब वो चीज जो दुनिया सर आ रही है कि पाकिस्तान इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि इधर के जो लोग हैं, आम आवाम है, इन्होंने सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल कम हो रहा है, वो हम कैपेसिटी सरचार्ज की फॉर्म के अंदर उनके ऊपर सर पे डाली चली जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी क्या इस्लाहात होनी चाहिए हैं? इस बारे में भी कोई थॉट प्रोसेस सीधा होना चाहिए या फिर ये नीजर्क रिएक्शंस ही चलते रहेंगे? आप देखिए कि 193 ममालिक हैं नीका यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं। 192 ममालिक को आप देख लीजिए, 192 ममालिक में जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसकी हौसला अफजाई की जा रही, वहां पे इंसेंटिव्स किए जा रहे हैं। एक मुल्क ऐसा है यूनाइटेड नेशन का मेंबर जहां पे इन जो पावर सोर्सेज हैं, खासतौर पे सोलर, उसकी हौसला शिकनी की जा रही। अब या तो वो 192 ममालिक जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और या फिर पाकिस्तान गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और डेफिनेटली हम लोग तो इतने अकलमंद नहीं हो सकते कि हम कहें कि हमने कैपेसिटी सरचार्ज देना है इसलिए हम बड़े अकलमंद है और हम जो है वो सोलर पैनल किसी तरीके से डिस्करेज करें, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। इट विल ऑलवेज बी अ बैड थिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सलीम, आपने ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो।